बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेर खान आबाद और मेरे साथ मौजूद है रिजवान मोहम्मद। आज हम बात करने जा रहे हैं कैरियर काउंसलिंग पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त ये सोचते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में वो एडमिशन लें और कौन से प्रोफेशन को अपने लिए चूज़ करें। चूँकि एफएससी में उनका सारा फोकस स्टडीज़ पे होता है, वही मार्क्स के पीछे होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कैरियर काउंसलिंग की इतनी कमी होती है, इतना फुकदान है कि उनको मेरे ख्याल से 2-3 ही टॉपिक्स उनके सामने होते हैं, डिपार्टमेंट्स उनके सामने होते हैं। मेडिकल वाला मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग वाला समझते हैं कि वो इंजीनियर ही बन सकता है, और कंप्यूटर साइंस वाले के सामने सिर्फ कंप्यूटर साइंस होती है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में 20-30-40-50 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका उनको पता ही नहीं होता कि मैं मेडिकल से आईटी में भी आ सकता हूँ, या मैं कंप्यूटर साइंस से जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में भी जा सकता हूँ। इसी पे बात करने के लिए आज रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि एक स्टूडेंट एफएससी के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकता है और वो अपने लिए किसी डिपार्टमेंट को अपना प्रोफेशन कैसे इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान आपके वक्त के लिए। तो ये बताएं कि ये कैरियर काउंसलिंग है क्या, और स्टूडेंट को इसकी कितनी ज़रूरत होती है, ख़ास करके जब वो एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ आता है। थैंक यू उमर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में इस चीज़ पे बात नहीं होती कि यार हमने कैरियर काउंसलिंग किस तरह से अपने बच्चों की करनी है और फिर उनको बताना है। सिर्फ एजुकेशन के लिहाज से कैरियर काउंसलिंग नहीं चाहिए हमें। हम अगर हर फील्ड में देख ले तो अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट एबिलिटी दी है। हमारे यहाँ ये है कि यार एक बंदा मेडिकल में जाए तो उनका ये होता है कि यार मैंने एफएससी प्री मेडिकल पढ़ी तो आगे मैं जाकर एमबीबीएस करूँगा या बीडीएस करूँगा या ज़रूर किसी मेडिकल के साइड पे चले जाऊँगा। इसी तरह से इंजीनियरिंग वालों का भी यही हाल होता है, आर्ट्स वालों का भी यही हाल होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ स्कूल लेवल में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। बच्चों को बताते नहीं है कि भाई आपने सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। इन द फॉर्म ऑफ लॉ है, जर्नलिज्म है, सोशल साइंसेज है, भला बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आजकल तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और सॉफ्टवेयर का है, आईटी का है। अब बेहतरीन मतलब सब्जेक्ट्स मौजूद है हमारे पास। तो कैरियर काउंसलिंग का असल मकसद ये है कि हम बच्चों को ये बता दें कि हर इंसान को अल्लाह ने डिफरेंट एबिलिटी दी है। आप ख़ुद को जज करें, ख़ुद के साथ बैठे और ये रियलाइज़ कराए कि मैं क्या कर सकता हूँ, या किस चीज़ में मेरा कमांड है और किस चीज़ में मैं आगे जा सकता हूँ। उसी चीज़ पर फोकस करें। लोगों की बातों में ना आए कि यार मेरे वालिदैन कहते हैं कि आपने ज़रूर डॉक्टर बनना है, तो मेरे ख्याल से हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बंदा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। तो हमने उस चीज़ को देखना है कि यार मुझ में ये एबिलिटी है, मैं इसी चीज़ में आगे जाऊंगा। तो अगर हम फोकस कर ले स्टूडेंट लेवल पर, खासकर कॉलेज लेवल स्कूल लेवल पे, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, ये टीचर्स की भी जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रिवाज है ही नहीं। स्कूल वाले भी बस इसी चीज़ में लगे होते हैं कि बस बच्चों को किताबें पढ़ाओ और उनको यही बता दे कि बस सिर्फ आपने ये पढ़ना है और आगे मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह में जाना है। घर वाले भी यही फोर्स करते हैं कि भाई आपने ज़रूर डॉक्टर बनना है। तो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करना, उनको गाइड करना और उनको उनकी जो खुदादाद सलाहियत है वो रियलाइज़ कराना और उसी चीज़ पर फोकस करके आगे जाना है। रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की, और मेरे ख्याल से 2 चीज़ें इन्होंने समझाई है। एक तो ये कि हर इंसान में अलग उस टैलेंट होता है, उसका एक अलग उसके अंदर एक ख़ास किस्म के जरासीम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बताऊं कि जो मछली है वो पानी की चीज़ है, वो पानी में अपना कंपटीशन कर सकता है, वो बाहर नहीं आ सकता। और अगर हम शेर को देखें तो वो जंगल का बादशाह है और पानी का बादशाह वेल है। तो शेर पानी में नाकाम है और वेल जो है ना वो जंगल में नाकाम है। तो ये आपको ख़ुद जानना पड़ता है कि आप में कौन सी क्वालिटी है। और मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ रिजवान ने ये बताई कि जो टीचर्स या जो पेरेंट्स की तरफ से आप बताते हैं कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, और ये हम अक्सर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी बताता हूँ, उसके बाद सवाल करता हूँ। लास्ट ईयर में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कहीं जा रहा था तो मुझे एक लड़की ने बुलाया, बाई मैं रुका तो मैंने कहा क्या मसला है।
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے ایک پروگرام میں دیکھا تھا، آپ وہاں پہ تھے، تو آپ تھوڑی سی اگر مجھے فیور کر سکے، میری مدد کر سکے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں مائکرو بایولوجی میں ابھی میرا سیکنڈ سیمسٹر ہے، تو مجھے اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کروانا ہے. تو میں نے کہا آپ نے ایڈمیشن لیے تو ٹھیک ہے نا، کیوں چینج کروا رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا. میں نے جب ایف ایس سی کیا تو ایف ایس سی کے بعد گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آگے پڑھنا ہے. میں نے کہا جی پڑھنا ہے. تو انہوں نے میرے بھائی کو بھیجا، اس نے آ کے ادھر ایڈمیشن کرا دیا. میں جب یہاں پہ آئی تو مجھے بتایا گیا کہ بھئی آپ کا مائکرو بایولوجی ہے. تو میں جا کے بیٹھ گئی. اب مائکرو بایولوجی ظاہر مشکل چیز ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایسی جگہ پہ ایڈمیشن لی ہے جو چیز آنکھ سے نظر ہی نہیں آتی، وہاں تو دوربین لگانے پڑتے ہیں. تو پھر ہم نے خیر اس کے لیے وہ ترتیب کیا اور اس کے ٹرسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پہ اس کا وہ کروا دیا. تو یہ بڑا وہ والدین کی طرف سے اکثر آتا ہے. ہاں بچے میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں، ہو کہتے بھی میرے بیٹا ڈاکٹر بنے. وہ کہاں سے بنے بھائی؟ وہ نہیں بن سکتا. اس میں سوشل سائنسز کی ایبلٹیز ہوگی یا اس میں کچھ اور ڈپارٹمنٹ میں جانے کی جو اس کی پیشن ہوگا. اور اچھا رضوان ایک اور چیز بتائیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں، فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں تو میں میڈیا میں پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. اور میں نے جب ایڈمیشن کیا تو میں نے 3 آپشن اپنے لیے لکھے، ایک لا، ایک آئی آر اور ایک جرنلزم میڈیا اسٹڈی. تو یہ میرا پیشن تھا. میں اسکول کالج لیول سے ہی پبلک سپیکنگ کرتا تھا، بولتا تھا. تو یہ میرا پیشن تھا اور اپنے پیشن کو میں پروفیشن بنانے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں. ابھی 7 سیمسٹر میں آپ کے سامنے کچھ اداروں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ یہ پیشن کو اپنا پروفیشن بنانا کتنا ضروری ہے اور پیشن کو پروفیشن بنانے کے بعد وہ بندہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے اس کے کیریئر کے لیے؟ عمر یہ بہت میرے خیال سے بہت ڈیپ کویشچن ہے. اگر اس پر ایک بندہ بات کرے تو میرے خیال سے بہت ٹائم اس میں لگتا ہے. اگر ہم اس کو مطلب شارٹلی کر لیں گے. میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں یار، میں جب اسکول لیول کی بات کروں تو مجھ میں خود میں ایک کمی محسوس ہو رہی تھی یار. مجھے وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہا تھا. میرا یہ تھا کہ یار ایک زمانے میں یہ تھا کہ یار کرکٹ میں جانا ہے اور کافی نہیں تو محنت کی، لیکن بس چلے وہ تو ہو گیا. یہ ہوتا تھا کہ یار مجھ میں جو ایبیلٹی ہے وہ مجھے نہیں مل رہی. میں اسکول لیول میں تھا، وہ کمی مجھ میں تھی. کالج لیول تک پہنچا، پھر بھی کمی تھی. جب میں میڈیا میں آیا تو تب مجھے ریئلائز ہوا یار مجھ میں وہ کمی ختم ہو گئی. کیونکہ مجھ میں یہ جراثیم سٹارٹ میں سے تھی، لیکن تب مجھے یہ ریئلائز نہیں ہو رہا تھا. جب میں نے اس چیز میں ایڈمیشن لیا تب جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ یار آپ کا جو پیشن تھا وہ پروفیشن بن گیا. اسی طرح سے تھا. تو ابھی اس فیلڈ میں آئے ہیں تو یہی ہے کہ یار ہم نے اس میں آگے جانا ہے اور سروائیو کرنا ہے اور بہتر سے بہترین کرنا ہے. عمر ایک اور ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ پیرنٹس خاص کر اپنے بچوں کو کیوں فورس کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ یار ڈاکٹر ظاہری بات ہے وہ پیسہ زیادہ کماتا ہے، اس کا نام بھی زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. انجینئر بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. بھائی ایک اور لوگ اکثر ہم سے بھی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اسکوپ کس چیز میں ہے. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یار اسکوپ فیلڈ میں نہیں ہوتا. بھائی اگر آپ کا یہ مائنڈ ہے کہ میں اگر پرسنلی میں اپنی بات کروں یار، اگر میں میڈیکل میں بیٹھ گیا، میڈیکل کا بہت بڑا اسکوپ ہے، میں وہاں سروائیو نہیں کر سکتا. خدا نے مجھ میں وہ کوالٹی نہیں رکھی ہے جو میڈیکل والوں میں. جو اسکوپ ہے وہ فیلڈ میں نہیں، وہ بندے میں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار آپ اس چیز پہ نہ جائے کہ اسکوپ اس چیز میں ہے. آپ خود کے ساتھ بیٹھے، جس طرح سے میں نے پہلے بات کی، یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ میں کس چیز کا اسکوپ ہے، کس چیز میں یہ آپ نے آگے جانا ہے اور آپ کس چیز میں زیادہ اچھا ایک بڑا نام کما سکتے ہیں. یہ جو میں نے بات کی کہ پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ یار ڈاکٹر زیادہ پیسے کماتے ہیں. یار آپ ان کو کسی اور طرف لے جائے، اس میں جو صلاحیت ہے چاہے وہ آرٹ کی شکل میں ہے یا میوزک کی شکل میں ہے، میڈیا کی شکل میں ہے، لا کی شکل میں، تو آپ کا بیٹا بیٹی اسی چیز میں آگے جا کر بہترین پیسہ بھی کمائے گی، پیسہ بھی کمائے گا، نام بھی کمائے گا. آپ ان کو اپنی مرضی کا ان کو ٹاسک دے دیں کہ بیٹا بیٹی آپ میں جو کوالٹی ہے اسی چیز کو آگے آپ جائیں اور مطلب سروائیو کریں. جو آپ نے بات کی کیا انسان میں جس چیز کا ایک تجسس ہوتا ہے کہ یار میں نے میڈیا میں جانا ہے. میں اگر ہم دونوں اپنی بات کریں کیا میڈیا میں جانا ہے تو ظاہری بات ہے ہم اس چیز میں ہماری انرجی جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی. ہم تھک جاتے ہیں لیکن ہم پھر بھی کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم ایک ایکٹیویٹی کور کرتے ہیں تو ہم کافی تک جاتے ہیں جسمانی طور پہ، لیکن ذہنی طور پہ ہم ایکٹیو ہوتے ہیں. یار ہم اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو یہ ٹائم اسپینڈ کیا، 3 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ، مزہ آیا. مزہ ہے. اور یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے.
بندہ جس فیلڈ میں جائے وہاں پر اپنی انرجی اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرے. اور یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں, جو کوالٹی اللہ نے آپ میں رکھی ہے آپ اسی چیز میں جائے اور پھر آپ مزہ دیں. اچھا رضوان, یہ تو آ گئی فیلڈ کو چوز کرنے کی بات, یا اسکوپ کس چیز میں ہوتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا, چاہے وہ گھر والوں کی کہنے پہ ہو گیا یا اس سے خود ہو گیا, جو بھی ہے. اب وہ کیا مطلب فار ایگزامپل ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, ایک بچے نے یا بچی نے یا اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لے لیا, وہ وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہے, تو کیا وہ اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کر سکتا ہے؟ یا اگر اس نے گریجویشن کر لی ہے تو اس کے بعد وہ اپنا پروفیشن چینج کر سکتا ہے؟ اگر وہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے, یا اس کے لیے کیسے رہے گا یہ؟ یار عمیر, اگر ہم پہلے یہ بتا دیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہوگا, میرے خیال سے یہ بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. یس, کیونکہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, پھر آپ کسی سے پوچھیں کہ یار بھائی آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں آئے ہو؟ یس, یار بس مارکس کم تھے یا کسی اور نے بھیجا, یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اور پھر یار اگر کسی مطلب میں وہی ریپیٹیشن کر رہا ہوں, خود کے ساتھ بیٹھے اگر آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا ہے اور آپ یہ دیکھتے کہ یار میں تو اس ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں لیکن میرا انٹرسٹ کسی اور سبجیکٹ میں, تو آپ اسی میں جائیں, کوشش کریں کہ آپ کو مطلب تھوڑا ٹائم یہ ویسٹ ہو جائے. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن یہ چیز آپ کے فیوچر پہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے یہ ٹائم یوٹیلائز نہیں کیا تو اللہ نہ کرے پھر آپ کے فیوچر پر بہت بڑا کیریئر پہ اثر پڑے گا, بہت بڑا اثر پڑے گا. ہاں اگر بعد میں اگر ایک بندے نے گریجویشن کر لی, پھر ظاہری بات ہے یار, اگر ایک بندہ محنت کرے اور پھر اس چیز کے ساتھ دل لگا دے اور یہ مانے کہ یار میں اس چیز میں آیا ہوں, ابھی میں نے کرنا ہی ہے, جان خلاصی نہیں ہو سکتی, اسی کے ساتھ دل لگائے اور بہترین سے بہترین محنت کرے, اسمارٹ ورک کرے, اور جو جدید وقت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ پہلے فار ایگزامپل خاص کر کے ہزاری یونیورسٹی میں وہ پہلے 2 سیمسٹر کے بعد اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ ہزاری یونیورسٹی میں جو پہلے 2 سیمسٹر ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے وہ سینٹرلائزڈ ہیں, اس میں تمام سبجیکٹ سیم ہوتے ہیں, تو وہ چینج کر سکتا ہے. اور جیسے رضوان نے بتایا کہ اگر اس نے گریجویشن کر لی یا وہ ابھی آگے پروموٹ ہو گیا, وہ ابھی اس اسپیسیفک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پروفیشن ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا, تو پھر اسی کو آن کر لے اور اس میں اتنا محنت کریں کہ بس اس کو چلا لے. اچھا رضوان, سکلز جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی پروفیشن میں بندے کو آگے لے جانے کے لیے کتنی اہم ہوتی ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اصل میں ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم صرف تھیوریز پہ فوکس کرتے ہیں, صرف جی پی اے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, صرف وہ کتاب کا کیڑا بن جاتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ یار بس میں نے صرف جی پی اے زیادہ لینا ہے. جو اصل چیز ہے اور میرے خیال سے جو ماڈرن ایرا ہے اس میں آپ کے کام صرف سکلز آئیں گے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائے, فار ایگزامپل عمیر میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں, آپ میڈیا انڈسٹری میں جائے, کسی میڈیا آرگنائزیشن میں جائے, آپ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ عمیر آپ کا جی پی اے کتنا ہے, یا آپ کو یہ کام آتا ہے کہ نہیں؟ کام کا پوچھے گا. بلکہ آج کل تو وہ کوشچن ہی بڑا عجیب کرتے ہیں کہ آپ کو ہم اپنے دائرے میں کیوں رکھیں. یہی تو بات ہے نا. اگر آپ یہ کہے کہ یار میرا تو جی پی اے بہت زیادہ ہے, آپ کو کہے کہ یار میں اب کیا کرنا ہے, میرا آپ کے جی پی اے کے ساتھ میرا کیا لینا دینا, میرا یہ کام ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں, سمپل از دیٹ. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, آپ کا جی پی اے چاہے جو بھی ہے, آپ کام تک ہے, لوگوں کو کام چاہیے. ایگزیکٹلی, آپ کے جی پی اے سے کیا کرے گا, وہ کہیں گے کہ یار مجھے کام چاہیے, آپ مجھے یہ دے دیں. اگر رہی, میں تو اسٹوڈنٹ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی یار آپ اسکل پر فوکس کریں. یہ جدید زمانہ ہے, ماڈرن ایرا ہے, لوگ اس کو نہیں دیکھتے, اور یہ بہت فاسٹ چل رہے ہیں. لوگ زیادہ اس چیز پہ بھی فوکس کریں یار کہ ہارڈ ورک. میرے خیال سے میں ہارڈ ورک یوز نہیں کرتا, اسمارٹ ورک. لوگ آپ سے شارٹ ٹائم میں اچھا اور بہترین معیاری کام چاہتے ہیں. یوں تو نہیں ہے کہ بس آپ لگے رہے ہارڈ ورک. اسمارٹ ورک کی طرف آئے, اپنے اسکل کو پالش کریں اور اپنے فیلڈ میں بہتر سے بہترین سروس. شکریہ رضوان. رضوان نے جیسے بات کی سکلز کی, یہ بہت ضروری ہے, اور میرے خیال سے کچھ سکلز جنرل ہوتی ہیں, اور اس ایرا میں ایک لینگویج اور ایک آئی ٹی جو کمپیوٹر لٹریسی ہے, یہ بیسک مسٹ ہے کسی بھی فیلڈ کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.